अम्मा बाद हज़रात, हम जिस दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस दौर को समझने के दो तरीक़े हैं। एक तरीक़ा तो ये है कि हम खुद मुशाहिदा करें, मालूमात जमा करें, मकामी और आलमी मंजर को देखें और जब फिर समझने की कोशिश करें दौर कैसा है। दूसरा तरीक़ा यह है कि हम आज के दौर को समझें अपने नबी के इरशादात के रोशनी में। बज़ाहिर बड़ी अजीब सी बात है कि हम 1500 साल पहले बयान की हुई बातों की रोशनी में आज के दौर को समझने की कोशिश करेंगे, ये कैसे हो सकता है? तो जवाब, चूंकि अल्लाह ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी कायनात के लिए और क़यामत तक के लिए नबी बनाकर भेजा है, लिहाजा आपकी नबूवत सिर्फ उस जमाने के लिए नहीं और आपके इरशादात भी सिर्फ उसी जमाने के लिए नहीं हो सकते। जिस ज़ात को क़यामत तक के लिए नबी बना के भेजा गया होगा, उस ज़ात के इरशादात उसी दौर के लिए नहीं हो सकते और उस ज़ात का दीन और उसकी आपकी तालीमात सिर्फ एक महदूद ज़माने के लिए नहीं हो सकती, वो क़यामत तक के लिए होंगी। तो या तो आज के ज़माने को हम समझेंगे अपने मुशाहिदे की रोशनी में, अपनी मालूमात की रोशनी में, और फिर चूंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इसलिए दुनिया के किसी भी खित्ते, किसी भी तबके, किसी भी कौम, किसी भी थॉट, किसी भी थ्योरी, किसी भी मकतब फ़िक्र के ख़यालात को समझना, जानना और उसका एनालाइज करना बहुत आसान है। इसलिए आसान है कि दौर मीडिया का है, दौर इंफॉर्मेशन के ट्रांसलेशन का है, दौर ये है कि दूर दराज गांवों में बैठकर भी इंसान दुनिया के हर जगह के हालात बड़ी आसानी के साथ जान सकता है। तो एक तरीका ये है कि हम ये जानने की कोशिश करें आज का ज़माना कैसा है। जब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे सामने मंजर ये आता है कि आज का दौर आसानियों का ज़माना है। साइंसी तरक्यात ने इंसानों की ज़िंदगी को ऐसी आसानियों के साथ आरास्ता कर दिया है जैसी आसानियां उससे पहले सोची भी नहीं जा सकती थी। और वो सहूलियात हर तरह की सहूलियात हैं, वो इंफॉर्मेशन की सहूलियात भी हैं, वो ट्रांसपोर्ट की सहूलियात भी हैं, वो खाने पीने की सहूलियात भी हैं, वो घरों में रहने के लिए जो फैसिलिटीज की चीजें हैं उनका जमाना भी है। तो वह आसानियों का दौर है और आसानियों का इतना सैलाब है जिसका पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। हत्ता कि ये कह सकते हैं कि आज बेशुमार आम इंसान ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं जैसे पहले जमाने में बादशाह, नवाब और राजे गुजारा करते थे, वैसी जिंदगी आज इंसान के गुरूर है। वैसे ही कालीन, वैसे ही पहन लेंगे, वैसे ही खाने पीने की चीजें, वैसे ही कपड़े, वो सारी मुहैया है। एक पहलू तो यह है। दूसरा पहलू यह है कि आज की तहकीकात ने अच्छी तरह से लोगों को वाज़ेह कर दिया है कि दीन हक सिर्फ वो है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो आज की तहकीकात कैसे साबित करती हैं उसको बहुत तफसील से बयान करने समझाने की जरूरत है। जाहिर इस मुख्तसर की मजलिस में उस पर बात नहीं हो सकती, लेकिन हकीकत ये है कि आज की तहकीकात अगर तासुब की आंखें हटा करके और इंसान अपने जहन को मुतासिर किए बगैर ओपन माइंड के साथ जब समझना चाहेगा तो आज की तहकीकात ठीक वही बताती हैं जो सच्चाइयां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से दुनिया के इंसानों को मिली थी। आज की तहकीकात वही बताती है, तफसीलात ये वक्त नहीं। तीसरा मंजर जो आज का जमाने का है वो ये है, और वो बड़ा हैरत अंगेज मंजर है, कि जिनको अल्लाह ने इस्लाम की दौलत अता फरमाई है वो मुसलसल इस्लाम से दूर जा रहे हैं, और जो इस्लाम की दौलत से महरूम है वो मुसलसल इस्लाम के करीब आ रहे हैं। यहां तक कि मंजर ये सामने आता है कि जो पहले से ईमान वाले हैं उनकी अमली जिंदगी में तरह तरह की खराबियां हैं, और जो इस्लाम कबूल कर रहे हैं उनकी जिंदगी नमूने की जिंदगी बनती है। बल्कि कभी कभी मंजर ये सामने आता है, कुरान करीम में अल्लाह ताला शान बयान फरमाते हैं, ए ईमान वालों, अगर तुम दीन पर कायम रहना नहीं चाहते, अगर तुम दीनदारी के साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहते, बल्कि अगर तुम मेरे दीन से वापस निकलना चाहते हो तो सुनो, मैं नई कौम खड़ी करूंगा, जो नई कौम तुमसे ज्यादा सही तौर पर मुसलमान होगी। मुसलमान बने रहने पर
اسلام پر عمل کرنے کے سلسلے میں ان کو کوئی بھی قربانی دینی پڑے، کوئی بھی مشکل جھیلنی پڑے، وہ خوش دلی کے ساتھ جھیلیں گے۔ میرے دین پر عمل کرتے ہوئے تم انسلٹ محسوس کرتے ہو، تمہارا نفس، تمہارا ماحول، تمہارے دائیں بائیں کے حالات تمہارے لیے رکاوٹ بن رہے ہیں میرے دین پر عمل کرنے کے لیے، وہ جو اسلام میں آئیں گے ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، وہ خوش دلی کے ساتھ میرے دین پر عمل کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ میرے دین پر جمے رہنے، میرے دین پر عمل کرنے کے لیے ان کو کتنی ہی مشکل جھیلنی پڑے وہ جھیلنے کے لیے تیار رہیں گے، ہر قسم کا مجاہدہ برداشت کریں گے، لیکن میرے دین سے انحراف نہیں کریں گے، اور کسی ملامت کرنے والے کے ملامت سے وہ گھبرائیں گے نہیں، نہ ان کو کوئی فیشن اپنی طرف کھینچے گا، نہ ٹرینڈ اپنی طرف کھینچ سکے گی، نہ کوئی چیز ان کو متاثر نہیں کر سکے گی۔ چنانچہ آج ہم منظر دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں وہ کیسے ایک اسلام کی ایک چیز پر عمل کرتے ہیں، اور جو مسلمان ہیں وہ کیسے ایک ایک چیز سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ مطلب سامنے آ رہا ہے، اور بالکل واضح طور پر منظر سامنے آ رہا ہے کہ جس نے اسلام قبول کیا، اور ان اسلام قبول کرنے والوں میں اکثریت کیا تقریباً 90% نہیں بلکہ 99% ان لوگوں کی ہے جن کو مسلمانوں نے اسلام کی دعوت نہیں دی ہے، بلکہ اسلام خود اپنی حقانیت اور سچائی ان کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اسلام ان کو اپنی طرف کھینچتا ہے، وہ اسلام قبول کرتے ہیں اور بعد میں وہ اسلام کی ایک چیز پر شوق کے ساتھ عمل کرتے ہیں، اور مسلمانوں کا ہم کہتے ہیں یہ عمل کرو، وہ سننے کو بھی تیار نہیں، ماننے کو بھی تیار نہیں، ان کو سننے نہیں کرتا ہے، ان کو سر سے اوپر سے گزر جاتا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کو جب مسلمان کا کرتے کہا گی ایک منظر یہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ ایک اور منظر جو سامنے آ رہا ہے وہ کیا کہ خود مسلمانوں کو کنفیوژن ہو گیا ہے، خصوصاً وہ تمام لوگ جو دینی اداروں سے دور، دینی سوچ سے دور، دینی ماحول سے دور، اور مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ کنفیوژن کا شکار ہو گئے، ان کا ایمان متزلزل، وہ اپنے اسلام کے بارے میں شک میں مبتلا، بلکہ بعض دفعہ وہ مسلمان وہاں تک پہنچتے ہیں کہ جو غیر مسلم جو سوالات کرتا ہے اس سے زیادہ برے سوالات وہ مسلمان کرتا ہے جو مسلمان بے دور رکھتا ہے، اور انہیں کا طبقہ بڑھتے بڑھتے آگے تک الحاد کا شکار ہو گیا، آوارگی کا شکار ہو گیا، فتنوں کا شکار ہوتے ہوتے حقیقت میں پہنچ گیا۔ ایک منظر یہ ہے، لیکن بہرحال میں یہ سمجھنا چاہتا کہ ہم آج کے دور کو اگر اپنے نبی کی ارشادات کی روشنی میں سمجھنا چاہیں گے اور کیسے سمجھیں گے، 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے ہمارے زمانے کے مطابق جو کچھ فرمایا تھا وہ ہم سامنے رکھیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وقت آئے گا دور امن ہوگی، پھر لوگ کمپٹیشن کریں گے اور دنیا بھی کمپٹیشن ہوگا، اور جب وہ کمپٹیشن میں مبتلا ہوں گے تو ایسے خود برباد ہو جائیں گے جیسے دوسرے بڑے برباد ہو گئی۔ یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرمائی، اس کے الفاظ یہ ہیں، لا اخشى علیکم الفقر ولكن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا فتنافسوا كما يتنافسون من كان قبلكم۔ مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ میری امت کے اندر غربت آئے گی، اس غربت کی وجہ سے میری امت پریشانیوں کا شکار ہوگی، اس بات کا مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ خوف مجھے اس بات کا ہے کہ ان کے بعد دولت آئے گی، عہدے آئیں گے، آسانیاں آئیں گی، اس کے بعد ان دولت اور عہدوں کو استعمال کریں گے، کمپٹیشن دیں گے، مقابلہ آرائی کریں گے۔ اس مقابلہ آرائی میں وہ بھکتی پڑتے ہیں، وہ خوش ہوں گے لیکن انجام ان کی برابری ہوگی، بربادی ہوگی۔ یہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کمپٹیشن، اب جب عالمی سطح پر غور کیا جاتا ہے تو ساری دنیا، باقی دنیا کے تو ہمیں نہیں ہے، امت مسلمہ اس وقت کمپٹیشن کا شکار ہے۔ فلانے ملک نے فلانا ٹاور بنایا، ہم کیوں پیچھے رہیں گے، ہم بھی ٹاور بنائیں گے، یہ کمپٹیشن ہے۔ فلانی قوم نے فلانی چیز تیار کی اور وہ دنیاوی چیز ہوگی، ہم کیوں پیچھے رہیں گے، ہم بھی ویسے ہی مال بنائیں گے۔ تو عیاشوں کا کمپٹیشن ہے، ٹاوروں کا کمپٹیشن ہے، سڑکوں کا کمپٹیشن ہے، کس ملک میں کیا ہے ہم ان سے آگے نکلیں گے، ملکوں کا کمپٹیشن ہے مسلمانوں میں، اور مکان کی سطح پر دیکھیں گے، فلانے نے ایسا مکان بنایا ہم اس سے بہتر بنائیں گے، فلانے کے بعد یہ سہولیات ہم ان سے بہتر سہولیات مہیا کریں گے۔ جو ہی دولت آئے گی
ایک دم انسان سوچنے لگتا ہے ان کے پاس یہ چیز ہمارے کو ان سے بہتر ہونی چاہیے. یعنی کمپٹیشن میں امت مسلمہ مبتلا ہے نچلی سطح سے لے کر کے اوپر سطح تک. جو ہی پیسہ آئے گا تو فوراً آدمی سوچے گا پرانا مکان ختم کر کے نیا مکان, پھر نئے مکان میں نئی قسم کی تمام سہولیات. پھر اگر اور زیادہ پیسہ آ گیا تو گاؤں سے نکل کر شہر میں جا کر بسنا ہے. پھر اور زیادہ اگر مالی مال آ گیا تو اس کے بعد پھر اگلے شہر میں بسنا ہے. اور زیادہ مال آ گیا تو یورپ میں جا کر کے بسنا ہے. یہی سارا کمپٹیشن ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کمپٹیشن پہ مبتلا ہوگی, تنافس میں مبتلا ہوگی. زمانہ وہی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا وقت آئے گا مرد مردوں کے ساتھ نکاح کریں گے, عورتیں عورتوں کے ساتھ نکاح کریں گی. ان من اشراط الساعة ان يتخذ الرجال بالرجال وتتخذ النساء بالنساء. قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ مرد مردوں کے ساتھ نکاح کریں گے, عورتیں عورتوں کے ساتھ نکاح کریں گے. آج کا زمانہ وہی ہے. LGBT کا دور ہے. ساری دنیا میں قانون بنایا جا رہا ہے کہ مردوں کے ساتھ نکاح کریں, عورتیں عورتوں کے ساتھ نکاح کریں گے. ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا ایسا ہوگا. ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا تھا کہ بچوں کے پیدا ہونے پر لوگوں کو افسوس ہوگا, اولاد ملنے پر لوگ افسوس کریں گے. یعنی خوش رہیں گے بغیر اولاد کے, اور خوش رہیں گے اولاد ایک کم ہو زیادہ نہ ہو. دولتیں خوب ہوں گی مگر وہ نہیں پسند کریں گے کہ ہماری دولتیں ہماری اولادیں کریں, کیونکہ ان کے آنے کی وجہ سے ہماری عیاشیوں میں فرق آئے گا. لہذا ایک کے بعد دوسرا نہیں, دو کے بعد تیسرا کبھی نہیں. یہاں تک کہ دور وہ آ گیا کہ یورپ میں بچہ پیدا کرنا ہی عیب ہے. یہاں تک کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کے بغیر زندگی گزاریں گے, اور اس کے اثرات ساری دنیا میں مسلم خطوں میں بھی مسلمان معاشروں میں بھی پہنچ گئے کہ جناب دولت ہے مگر دوسرا بچہ پسند نہیں کر رہے ہیں, تیسرا بچہ پسند نہیں کرتے ہیں. اور جو ہی 2 یا 3 بچے ہو گئے فوراً پوچھتے ہیں کہاں صورت کوئی شکل ہے بچوں کو روکنے کی. دولت بھی ہے, گھر میں 10 نوکروں کو کھلانے کو تیار نہیں مگر مزید ایک بچہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا وقت آئے گا لوگ غمزدہ ہو جائیں گے بچہ کیوں ہو گیا, نہ ہوتا تو بہت اچھا تھا. کوشش کریں گے نہیں ہونا چاہیے, اور جب ہو جائے گا تو پریشان ہو جائیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہت ہوگی. یہاں تک کہ جو مالدار ہیں, یہاں تک کہ جو عہدے والے ہیں, یہاں تک کہ جن کے پاس وسائل سارے مہیا ہیں, وہ بھی پسند نہیں کرتے ہیں کہ ہماری اولادوں کی تعداد بڑھ جائے. اللہ کے نبی نے 14 سال فرمایا تھا, آج کا دور وہی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا, کیا فرمایا تھا؟ وقت آئے گا مسجدیں عالی شان ہوں گی, وہی خراب نہیں ہوگا, لیکن ہدایت مسجدوں کے اندر نہیں ہوگی. چلا تو مسجدوں کے بنانے میں بھی کمپٹیشن ہے. فلانی مسجد میں کون سی قسم کا پہن لیں گے, ہم اس سے بڑھتا پہن کریں گے. فلانی مسجد میں کس قسم کا, اور یہ ساری دنیا میں ہے, خصوصاً عرب ملکوں میں تو زیادہ بڑے پیمانے پر ہے کہ مسجدوں کے مقابلے ہیں, میناروں کے مقابلے ہیں, ٹاوروں کے مقابلے ہیں, فیسلٹیز کے مقابلے ہیں. نمازوں کی تعداد کم اور مسجدوں کے تعمیری اعتبار سے مقابلہ آرائی کا مزاج زیادہ ہے. اسی سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو مبارک ارشاد ہے, اور وہ قرآن میں بھی بیان ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے لوگ قرآن سے دور ہو جائے گی. چاہے اس وقت بے شمار امت مسلمہ کے گھروں کا حال یہ ہے کہ گھروں میں قرآن ہی نہیں ہے, اور بے شمار گھروں میں قرآن کو کبھی کھولتی بھی نہیں اسے. والدین کو اس بات کی فکر تو ہے کہ ہمارے بچے کے لیے اعلیٰ درجے کا سکول, اعلیٰ درجے کی تعلیم ہونی چاہیے. اس میں قرآن ہے یا نہیں اس سے بحث ہی نہیں ہے, بلکہ اس کی پرواہ نہیں ہے کہ جس سکول میں ہم اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں وہاں ان کو کیا پڑھایا جائے گا, اور اگر قرآن نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں ہے, اس کا غم بھی نہیں ہے. بچے ڈگری پر ڈگریاں کر رہے ہیں اور فخر کے ساتھ بات کرتا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ فلاں ڈگری کا ہولڈر بن گیا, لیکن اس بچے کو کلمہ تک یاد نہیں, اس بچے کو قرآن پڑھنا آتا نہیں, اس کو چند سورتیں بھی یاد نہیں ہے. بات کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ وہ دور ہے وہ قرآن سے بدور ہو رہی ہے. اسی میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد بخاری میں حدیث ہے کہ شرابیں عام ہوں گی, اور شرابوں میں شراب کی 2 قسمیں ہیں. ایک تو ہے جو لکوڈ فارم میں ہو, وہ تو شراب ہے ہی ہے, اور ایک وہ ہے کہ جو لکوڈ فارم میں نہیں ہوگی, وہ مختلف نشوں کی شکل میں ہوگی. وہ جو مختلف قسم کے نشے ہیں, منشیات کی چیزیں ہیں, وہ سب عام ہیں. حتیٰ کہ بڑی دردناک کہانیاں سننے کو ملتی ہیں مسلمان گھروں کے بچوں کی کہ کس طرح سے بچے جو ہیں وہ منشیات کے لت میں تباہ ہو رہے ہیں, اور ظاہر ہے ان کو منشیات کے لت میں پھنسانے والا یہی کا کوئی انسان ہے, یہی کا بچنے والا ہے.
جو ان تک یہ چیز مہیا کر رہا ہے، چاہے وہ اپنے 4 پیسے کے لیے کر رہا ہے لیکن کر رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا زنا کاری عام ہوگی، شرابیں تخت سے پی جائیں گی، ناچ گانے عام ہوں گے، یہ ہماری غلطی سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت، اہم ترین علامت، کیا فرمایا؟ نفاق پھیل جائے گا، تھیوریاں عام ہوں گی۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے ایسے نظریات سامنے لائے جائیں گے جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے سنے بھی نہیں ہوں گے، تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے سنے بھی نہیں ہوں گے۔ فَإِيَّاكُمْ بچ کر کے رہنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ صحیح عالم باقی نہیں رہیں گے، صحیح عالم باقی نہیں ہوں گے، ٹھیک؟ انما لا يقبل انتظام، اللہ تعالیٰ میرا دین چھین کر نہیں لیں گے، ولكن يقبل بقدر علماء، سچے صحیح علماء دنیا سب ہو جائیں گے۔ اتخذ الناس رؤوسا جهالا، جاہل انسانوں کو جو بولنا زیادہ جانتے ہوں گے، چیخنا زیادہ جانتے ہوں گے، علم ان کے پاس حقیقی علم نہیں ہوگا، ان کو وہ سربراہ بنائیں گے، پھر ان سے دین پوچھیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور ان کو بھی گمراہ کریں گے۔ ان اللہ لا يقبل انتظام ولكن يقبل بقدر علماء حتى اذا لم يبقى عالما، صحیح عالم باقی نہیں رہیں گے۔ اتخذ الناس رؤوسا جهالا، جاہل انسانوں کو لوگ اپنے سربراہ بنائیں گے۔ جاہل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جن کے پاس حقیقی علم نہیں ہوگا، جو نہ قرآن کو اس طرح سے نہیں سمجھا ہوگا جو قرآن ہے، جو نہ حدیث اس طرح نہیں سمجھے ہوگی جو حدیث ہے، جو نہ فقہ اس طرح سے نہیں سمجھا ہوگا، یعنی دین جس طرح سے اس طرح سے انہوں نے نہیں سمجھا ہوگا، اور چیختے ہوں گے زیادہ، بولتے ہوں گے زیادہ، اور اس طرح سے قرآن اور حدیث کی غلط تشریحات کر کے امت کو اسی ڈگر پر ڈالیں گے۔ فَسُئِلُوا، ان سے لوگ دین پوچھیں گے، فَأَعْطَوْا، وہ فتوے دیں گے، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور ان کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجدیں عالیشان ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی، قرآن لکھا ہوا ہوگا، پڑھنے والے نہیں ہوں گے۔ پھر آپ نے فرمایا اس زمانے کے علماء اس آسمان کی چھت کے نیچے بدترین مخلوق ہوگی۔ پھر فرمایا انہیں سے ان کے اندر کے فتنے نکلیں گے اور وہ ان فتنوں کا شکار ہو جائیں گے۔ سيأتي على الناس زمن لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه، مساجدها عامرة وهي خراب عن الهدى وعلماءهم شر تحت أيدي السماء۔ اس زمانے کے عالم آسمان کے چھت کے نیچے بدترین مخلوق ہوگی، من عندهم تخرج الفتن وفيه تعود، وہ فتنے اٹھائیں گے اور فتنوں کے شکار کو جڑ جائیں گے۔ شاید دنیا میں یہ منظر بھی کہیں کہیں نظر آ رہا ہوگا۔ اس ایسے دور میں کیا کرنا ہوگا جو اللہ کے نبی فرما گئے ہیں، اور زیادہ تفصیلات اس کی ہے، قرب قیامت کے اور زیادہ تفصیلات اللہ کے نبی نے فرمائی وہ فٹ ہو رہی ہیں اس وقت کی ساری دنیا پر، کہ اس وقت مشرق وسطیٰ میں جو جنگ چل رہی ہے اس کی پیشنگوئی بھی اللہ کے نبی نے فرمائی ہے۔ قتل خون جس طرح سے ہو رہا ہے اس کی پیشنگوئی بھی اللہ کے نبی نے فرمائی ہے۔ کون سے کون کن سے ٹکرائے گی اس کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ گھروں کے اندر کیا ہوگا اس کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بازاروں میں کیا ہوگا اس کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا، حکمرانوں کا حال کیا ہوگا اس کے متعلق اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، کیونکہ محمد رسول اللہ قیامت تک کے لیے نبی ہے۔ اللہ نے ان کو فرمایا تھا آپ اعلان کر دیں اے دنیا کے انسانوں، میں تمام انسانوں کے لیے نبی بن کر کے آیا ہوں، اس لیے قیامت تک کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کو جوانوں کے برے حالات کے متعلق اللہ کے نبی نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، عورتوں کے بیمار کے متعلق اللہ کے نبی نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ وہ منظر چل رہا ہے سامنے، عورتوں کی بے حیائی، عورتوں کی بے پردگی، عورتوں کا یہی سے پیچھا کرنا، عورتوں کا گناہوں کی دعوت دینا، اس کا سارا عالم ہے۔ بلکہ یہاں تک بھی فرمایا کیا کہ فحاشی کو نام بدل کر حلال کیا جائے گا۔ دور وہ آ گیا کہ عورتیں کھل کر کے اعلان کر رہی ہیں میرا جسم میری مرضی، اللہ نے میرے فرمایا ایسا ہوگا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی روشنی میں ہم آج کے زمانے میں جب سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آج کا زمانہ الحاد کا زمانہ ہے، مارڈرنزم کا زمانہ ہے، لبرلزم کا زمانہ ہے، عیاشی فحاشی کا دور ہے، امت مسلمہ دین سے مسلسل دور ہوگی اس کا زمانہ ہے، باہر کے لوگ اسلام کے نزدیک آتے رہیں گے اسی کا دور ہے، اسلام کو کچھ لوگ چھوڑیں گے اسلام سے نفرت کر کے نکل جائیں گے، کچھ لوگ اسلام کو چاہیں گے اسلام کو ماحول اسلام کی طرف آئیں گے، آنے والے اسلام کی ایک چیز پر شوق کے ساتھ عمل کریں گے اور مسلمان جو ہے وہ ایک چیز کو چھوڑ دے جائیں گے، یہاں تک کہ مسلمان کہیں گے یہ اسلام ہمارے گلے میں مصیبت ہے، اور اگلے والے لوگ کہیں گے اسلام ہم کو نعمت مل گئی ہے، ہمیں ایسی شانتی ملی اس سے پہلے کبھی نہیں تھی، ہمیں خوشیاں ملی۔ مسلمان کو ذرا سی مشکل آئے کہ فوراً اسلام سے باہر نکل جائے گا، اور ان کو کتنی مشکلات آئیں گے وہ اسلام پر اور جمیں گے، اور منظر سامنے
جب ہم سنتے ہیں ایسے بھائیوں سے جب سنتے ہیں ان کی کتنی مشکلات ہم کو آئیں گی، بیان کرنے والے نے بیان کیا کہ جناب ہم فلاں جگہ رہ رہے ہیں، ہماری زندگی کا پہلا رمضان ہے، ہم اس رمضان میں روزہ وہاں نہیں رکھ سکتے ہیں کیونکہ وہاں دائیں بائیں کسی کو پتہ نہیں کہ ہم کیا ہیں، اس لیے ہم نے 1 مہینے کی چھٹی لے لی، ہم کسی دور دراز علاقے میں چلے جائیں گے جہاں کو کوئی نہیں جانے گا، اور اطمینان کے ساتھ شوق کے ساتھ ہم پہلا رمضان گزاریں گے۔ اور مسلمان ہم سے یہ پوچھتا ہے کہ رمضان میں کس طرح سے چھٹی لی جائے گی؟ ڈاکٹر نے کہا دوائی بند کر دو، ڈاکٹر نے کہا بیمار ہو جائیں گے دوائی بند، یعنی مسلمان روزے کو بوجھ سمجھ رہا ہے، اور وہ شخص جس نے اسلام قبول کیا اور وہ اس کی بیوی شوق کے ساتھ کہتے ہیں ہم رمضان کا روزے رکھیں گے اور جائیں گے کسی ایسی جگہ پر جہاں ہم کو کوئی نہ پوچھے گا تم رات کو کھانے کے لیے کیوں اٹھے تھے، اور یہ شام کو تم کیا کھا رہے تھے، اور رات کو تم کیوں جاگ رہے تھے، کیونکہ ہمارے اسلام پر ابھی پردہ ہے، ہمیں دائیں بائیں کے لوگوں کو نہیں معلوم ہے ہم کیا ہے۔ تو واضح ہے اس ایسے دور میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میری امت قرآن سے دور ہوگی، قرآن کریم نے بھی بیان فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شان ہو کہ بارگاہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کریں گے یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ کیا اس وقت منظر کیا ہے؟ بے شمار گھروں کے نہ بوڑھوں کا قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ جوانوں کا قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ ان گھر کی خواتین کو قرآن پڑھنا آتا ہے۔ ایسے بھی گھر ہیں جن کے ہاتھوں نے ابھی تک قرآن کبھی ہاتھ اٹھایا بھی نہیں ہے، حالانکہ ساری عیاشیں ان کو مہیا ہیں، ساری چیزیں ان کو وقت بھی ہے، پڑھنے کی فرصت بھی ہے، ساری چیزیں مہیا ہیں، مگر وہ سمجھتے ہیں قرآن پڑھ کر کے ہمیں کیا ملے گا، قرآن پڑھ کر کے ہمیں کون سی دولت ملے گی۔ یقیناً قرآن پڑھ کر کوئی دولت ملنے والی نہیں ہے، قرآن سے تھوڑا آیا ہے کہ انسان قرآن کے ساتھ جڑے گا تو کوئی دولت ملے گی اور عیش ملے گا، نہیں۔ قرآن تو اس لیے آیا تھا تاکہ انسان صحیح ایمان کے ساتھ زندگی گزار سکے، ٹھیک، لیکن ایمان والوں کو جب لگا یہ بھاری ہے تو اللہ تعالیٰ شان ہوگا ایسا فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں بھاری لگ رہا ہے تو تم کو سائڈ پر کر دیتے ہیں اور یا پھر تمہارا خاتمہ ہی کر دیں گے۔ اور خاتمہ بھی ہو سکتا ہے کس طرح سے ہو؟ جن لوگوں کو اسلام سے نفرت ہوگی ان کے ذریعے سے خاتمہ ہوگا ان ایمان والوں کا جو ایمان والے مسلمان نہیں رہنا چاہتے ہیں، ان کا خاتمہ کرنے کے بعد جو اسلام سے نفرت کر رہے تھے اس خاتمے کے دوران وہ اسلام کے قریب آئیں گے اور اسلام قبول کر رہے ہیں۔ یہ منظر اللہ نے پہلے بھی دکھایا ہے اور آئندہ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جب مسلمان اسلام پر قائم رہنا نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ شان کسی مخلوق کے ذریعے سے ان کا صفایا کر دیں گے، اور صفایا کرنے کے بعد پھر اگر وہ انسان ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ شان کو ہدایت عطا فرمائیں گے۔ اس کی مثالیں کائنات کے چپے چپے پر پائی گئی ہیں، اس کی ایک مثال تاتاری کے دور بھی ہے، اور عجیب بات یہ ہے شاید آپ نے سنا ہوگا یا نہیں، تو تاتاری کشمیر میں رہتے ہیں، مغولوں کا حملہ کشمیر میں بھی ہوا ہے، اور اتفاق کے بعد آج بھی میں نے سنا پڑا کہ تاتاریوں کا ایک جتھا کس طرح سے کشمیر آیا تھا اور کس طرح سے یہاں انہوں نے قتل و غارت گری کی تھی اور کس طرح سے کشمیر کو تحس نحس کر دیا تھا۔ یہ کشمیر میں اسلام آنے سے پہلے کی بات ہے، اور تاتاریوں کے اس فرض کا نام تھا ذوالقدر خان، وہ آیا تھا کشمیر اور یہاں اس نے قتل عام کیا تھا اور عورتوں اور بچوں کو رسیوں سے باندھ کر یہاں سے لے گیا تھا، لیکن پھر بعد میں راستے میں برف باری کے شکار ہو کر وہ سارے خانہ ہو گئے تھے۔ غرض وہ تاتاری جنہوں نے پوری اسلامی دنیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی اور 4 یا 5 ملکوں بلکہ یہ آدھی مسلم دنیا کو فنا کر دیا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ اب دنیا میں اسلام باقی نہیں رہے گا، بعد میں اللہ تعالیٰ شان انہیں تاتاریوں کو اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور جن کے ہاتھوں سے مسجدیں فنا ہوئی تھی انہیں کے ہاتھوں سے مسجدیں آباد ہو گئی۔ اللہ نے اقبال کا مشہور شعر ہے ایا یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کاریوں کو سرن آنے سے، وہ منظر بھی دوبارہ آ سکتا ہے، اور منظر دوبارہ آنے کی وجہ کیا ہوگی کہ جب مسلمان میرے دین کو پڑھنے کو بھی تیار نہیں، اس کو فالو کرنے کو تیار نہیں، وہ اس خواب کو اپنانے کو تیار نہیں جو خواب ان کو دیا گیا تھا میرے نبی کے ذریعے سے، وہ کسی اور خواب کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور وہ لائف اسٹائل انہیں پسند نہیں ہے جو میرے نبی کا لائف اسٹائل تھا، وہ زندگی کا نہج اسے پسند نہیں ہے جو میرے نبی کا تھا۔ میرے نبی کی زندگی میں عبادت، اخلاق، حیا، تہذیب، پاکدامنی، خدمت خلق، سخاوت، غریبوں کی پرورش، یہ میرے نبی کی زندگی کا عمدہ۔ اور توحد آج کی دنیا کیا ہے؟ عیاشی، فحاشی، زناکاری، بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ، منشیات، آوارگی، ظلم، لوٹ کھسوٹ، رشوت، یہ تمہاری زندگی، تمہیں یہ والی زندگی پسند ہے اور میرے نبی کی زندگی تمہیں پسند نہیں ہے، بہت اچھا، بہت اچھا، ٹھیک ہو سکتا ہے جو میرے دین سے نفرت کرنے والے ہوں گے اس لیے کہ وہ دین سے باہر ہیں،
وہ نہیں جانتے میرے دین کے اندر کیا ہے، وہ نہیں جانتے میری اللہ کی عظمتیں کیا ہے، وہ نہ اللہ کو جانتے ہیں نہ اللہ کے نبی کو جانتے ہیں، لہذا ان کو اسلام سے نفرت ہے. ان نفرت کرنے والوں کے ذریعے سے تمہارا سفایا ہوگا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے معرفت کا دروازہ کھول دے گا. وہ اللہ کو بھی سمجھنے لگیں گے، اللہ کے نبی کو بھی سمجھنے لگیں گے. وہ قلم جو نبی کی مخالفت میں استعمال ہوتے تھے وہی کلمات جو نبی کی حمایت میں استعمال ہوں گے. مجھے وہ شخص ملا جس شخص نے کہا کہ ہم نے باقاعدہ ویب سائٹ بنائی تھی صرف اسلام کو ڈیولپ پر پیش کرنے کے لیے، صرف نبی کی ذات پر حملہ کرنے کے لیے، اور وہ ویب سائٹ ہم چلاتے رہے، لیکن بیچ میں ہمیں بار بار محسوس ہوتا تھا کہ نبی کچھ اور ہے اور ہم کسی اور طرح سے اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں. اللہ کچھ اور ہے، ہم کسی اور طرح سے اس کو پیش کر رہے ہیں. اسلام کچھ اور ہے، ہم کسی اور طرح سے اس کو پیش کر رہے ہیں. ہمیں بار بار اندر سے چیروٹی ملتی تھی، ہمارا ضمیر ہمیں چپ لگے. ایک وقت آیا اندر کی ضمیر کی آواز پر ہم نے کہا اسلام جو ہے ہم اس کو اس طرح پیش نہیں کر رہے ہیں، اور جس طرح اسلام ہے ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے. اور بعد میں کسی نے ان کو دعوت نہیں دی، وہ مسلمان ہو. اور آج وہی چینل استعمال کر رہے ہیں اسلام کے ہاتھ میں. تو اللہ تعالیٰ منظر دکھا رہا ہے کیا کہ اگر تم میرے دین پر چلنا نہیں چاہتے ہو، تمہیں میرا دین بھاری لگ رہا ہے، تم کسی اور سوچ کی طرف جا رہے ہو، تمہیں کوئی اور تھاٹ پسند آ رہا ہے، میں تمہیں سائڈ پر کر دوں گا اور یا پھر ان کے ذریعے سے تمہارا خاتمہ کرا دوں گا اور اس کے بعد پھر انہیں کو اسلام کے دائرے میں لے آؤں گا. اللہ نے فرمایا کو ہم جو دور میں زندگی گزار رہے ہیں اس دور کا مختصر کا نقطہ میں نے کیا چاہا. اس دور میں ہمارے میسج کیا ہے؟ جواب اس دور میں میسج وہی ہے جو جس میسج کا خلاصہ آج کی یہ محنت کہ محنت کرنے والے نے محنت کی، چاہے وہ انتظام چلانے والے ہوں، چاہے وہ پڑھانے والے اساتذہ ہوں، چاہے وہ بچے ہوں اور چاہے بچوں کے والدین. یہ 5 طبقے ہیں: انتظام کرنے والے افراد، پڑھانے والے اساتذہ، پڑھنے والے بچے اور پڑھانے کے لیے مہیا کرنے والے والدین. ان 5 طبقات کی محنت کے نتیجے میں چھوٹے معصوم بچے قرآن کریم کے حافظ بن گئے. دنیا کی کسی کتاب کو اس طرح سے زبان یاد نہیں کیا جاتا. پوری انسانی تاریخ میں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج کے بعد قیامت تک کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کتاب کو اتنے شوق اتنے جذبے کے ساتھ زبان یاد کیا جاتا ہو. صرف قرآن کا اعجاز ہے. یہ یاد ہو بھی جاتا ہے، یاد رہتا بھی ہے. اور جیسے خوش رہانی اور جیسے لذتوں کے ساتھ قرآن، حالاتوں کے ساتھ قرآن پڑھا جاتا ہے، دنیا کے کوئی کتاب کے لذتوں اور حالاتوں کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی ہے. نہ اس کے ساتھ میوزک ہوتا ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی ساز جوڑا جاتا ہے. لیکن اس کے بعد جو قرآن ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ایمانی کیفیات کے ساتھ اہل قرآن کے ساتھ آپ کو جوڑیں گے تب قرآن اپنی لذت عطا کرتا ہے، ورنہ تو عرصے تک گزرنے کے بعد جو قرآن اپنی لذت جلدی عطا نہیں کرتا ہے. قرآن کی حفظ کی تاریخ ہماری بڑی حیرت انگیز تاریخ ہے. قرآن کا پہلا حافظ خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں لکھا ہوا قرآن کہیں نہیں تھا. اللہ کے نبی زبانی پڑھاتے تھے، صحابہ زبانی یاد کرتے تھے. مردوں نے قرآن حفظ کیا، عورتوں نے بھی قرآن حفظ کیا. خواتین میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا قرآن کے حافظ تھی. مردوں میں حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان، حضرت علی، زید بن ثابت، عبید بن کعب، عبادہ بن صامت وغیرہ وغیرہ کتنے صحابہ تھے جو قرآن کے حافظ تھے اور لکھا ہوا قرآن کہیں نہیں تھا. پھر صحابہ نے یہ قرآن اگلی قوم کو منتقل کیا، پھر اگلی قوم کو منتقل کیا، ہوتے ہوتے وہ قرآن ہم تک پہنچا. دنیا کی کسی کتاب کی تاریخ اتنی اتھنٹک نہیں ہے جتنی اتھنٹک قرآن کریم کی تاریخ ہے کہ اللہ تعالیٰ شاہ سٹپ بائی سٹپ ایک جگہ سے بیان کر دیتے ہیں کہ یہ قرآن میں نے کہاں سے کہاں منتقل کیا. رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اللہ اعلان فرما رہے ہیں یہ قرآن میں نے رمضان کے مہینے میں نازل کیا. اللہ فرما رہے ہیں یہ قرآن میں نے جبریل کے حوالے کیا. پھر جبریل علیہ السلام سٹپ بائی سٹپ نبی پر حملاتے رہے. تو جبریل کا بڑا تعارف قرآن نے کرایا کہ جبریل جو قرآن لے کر آنے والے ہیں یہ قابل اعتماد ہے یا نہیں. چنانچہ جبریل علیہ السلام کے سارے صفات قرآن میں بیان کی گئی کہ وہ قابل اعتماد ہیں، حافظے والے ہیں، طاقتور ہیں، امانت دار ہیں، خود بول نہیں کریں گے، ملاوٹ نہیں کریں گے، آیت لے کر کسی اور کو نہیں دیں گے، درمیان ان سے قرآن چھینا نہیں جا سکتا. انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون. یہ سارا جبریل کا تعارف ہے. جو جبریل علیہ السلام کو میں اللہ تعالیٰ فرمانے کہ نبی تک قرآن جس کے ذریعے میں بھیج رہا ہوں پہلے اس کا تعارف کراؤں گا یہ قابل اعتماد ذریعہ ہے بھی یا نہیں پہنچا نبی تک. اب نبی کے حوالے جب قرآن ہوتا تھا اس وقت نبی کے حالات کیا ہوا کرتے تھے، قرآن نے اس کو بھی بیان فرمایا. اللہ کے نبی اعظم بے قرار ہو جاتے تھے
کہ جبریل قرآن سنا کر کے واپس چلے جائیں گے، اگر کوئی آج مجھے بھول گئی پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ سامنے قرآن کریم میں کئی جگہ فرمایا آپ گھبرائیے مت، سب نخرج کا بھلا کون سا قرآن ہم آپ کو یاد کرائیں گے، آپ بھولیں گے نہیں۔ ان علینا جمع ہوا قرآن، ہمارا کام ہے ہم قرآن کو جمع بھی کریں گے اور آپ کے شعر میں سب بھی کریں گے۔ آپ کیوں بھلا تعجل بالقرآن، آپ قرآن پڑھنے میں جلدی مت کریں، آپ مت گھبرائیں کہ شاید قرآن کا کچھ حصہ بھول جائے گا، جبریل واپس چلے جائیں گے، مجھے کون یاد کرائے گا؟ نہیں، لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ جلدی مت پڑھیں، آپ اطمینان رکھیں، آپ کو جو پریشانی یا فکر ہے کہ شاید قرآن مجھے یہ محفوظ نہیں رہے گا، ہم اس قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کرائیں گے۔ اللہ کے رسول اطمینان کے ساتھ سنتے تھے، آدھا پارا نازل ہوتا تھا، جبریل سنا کر چلے جاتے تھے اور سارا آدھا پارا اللہ کے نبی علیہ کو ایک مرتبہ سن کر بڑا زبردیا ہو جاتا۔ پھر رمضان آتا تھا تو رمضان کے مہینے میں حضرت جبریل آتے تو سارے رات نبی کے ساتھ گزارتے تھے اور فرماتے تھے پورے سال میں جتنا قرآن نازل ہوا آپ مجھے سنائیے اور میں بھی آپ کو سناتا ہوں۔ بخاری میں حدیث ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی اور جبریل علیہ السلام دور کرتے تھے، دور کرتے مطلب اب تک جتنا قرآن آیا ہے میں آپ کو سناؤں گا اور آپ بھی مجھے سنائیں۔ رمضان کے راتوں میں یہ بھی بخاری میں حدیث ہے، کتاب وحی میں، باب وحی میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کان یتدارس القرآن، قرآن کا مدارسہ کرتے تھے، یعنی جتنا نازل ہوا ہے میں آپ کو سناؤں گا آپ بھی مجھے سنائیں، تاکہ اگر کہیں کوئی کمی زیادتی رہی ہو تو دور ہو جائے، تو ہر سال رمضان نہیں ہوتا تھا۔ اس طرح سے 23 سال کے عرصے میں قرآن نازل ہوا، اللہ کے نبی خود قرآن سنتے تھے، یاد کرتے تھے، صحابہ کو یاد کراتے تھے اور نوٹ کرا دیتے تھے، اور جن چیزوں پر نوٹ ہوتا تھا وہ چیزیں بھی متعین تھی، کاغذ کون سا استعمال ہوا، قلم کون سا استعمال ہوا، رسائی کون سی استعمال ہوئی، لکھنے والے کون کون حضرات تھے، کاغذ اس زمانے میں تو چمڑے کی تھیلیاں کہاں سے مہیا کی جاتی تھی، اس چمڑے پر کیسے کاغذ لکھا جاتا تھا، کون کون سی ہڈیوں پر قرآن لکھا گیا، اس کی ساری تفصیلات موجود ہیں۔ پھر جب اللہ کے نبی اعظم دنیا سے رخصت ہو گئے پھر صحابہ کرام کے دور میں قرآن پر مزید کام ہوا، پھر مزید کام ہوا، ہوتے ہوتے قرآن اگلی نسلوں کو منتقل ہوتے ہوتے ہم تک پہنچایا۔ چنانچہ ہم مسلمان نہیں، ہم مسلمان نہیں، غیر مسلم سکالر بھی تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن یقیناً اوریجنل حالت میں موجود ہے، دنیا کی کوئی کتاب اس طرح سے نہیں۔ باقی کتابوں میں تو ہر سال ایڈیشن ہوتے ہیں، باقی کتابوں میں تو ہر سال ملاوٹیں ہوتی ہیں، تبدیلیاں کر دی جاتی ہے، اب آج کے بعد جملہ یہ نہیں، آج کے بعد جملہ یہ ہوگا۔ باقی مذہبی صاحب جو ہیں ان کے سامنے سوال پیدا کیا گیا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ جب خطاب کرتے ہیں تو مردوں کو خطاب کرتے ہیں، عورتوں کو خطاب نہیں کرتے ہیں، یہ جگہ بے انصافی ہے۔ مرد اور عورت چونکہ اکول ہیں ان کی تھیوری کے مطابق فزیکل اکول ہو نہیں سکتے، زبردستی اس کو اکول کرنے کی کوشش کریں گے وہ ہو نہیں پائے گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہتے ہیں صاحب ہر جگہ قرآن مردوں کو خطاب کرتا ہے، لہٰذا جن آیتوں میں اللہ مردوں کو خطاب کر ان آیتوں کو چینج کر دو، تو آج باقی مذہبی شہیدوں میں آیتوں کو چینج کر دیا گیا، ہمارے قرآن میں کوئی چینج نہیں ہو سکتی۔ اس میں ہر سال ان کی تبدیلی ہوتی ہے، 10 سال کے پہلے کی بائبل کچھ اور ہوگی، 100 سال کے پہلے کی بائبل کچھ اور ہوگی، 200 سال کی بائبل کچھ اور ہوگی، ایک بائبل کا ٹرانسلیشن کچھ اور ہے دوسرے کا۔ دنیا کی باقی تمام مذہبی کتابوں کا معاملہ ایسا ہی ہے، صرف قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس طرح سے نبی کے زمانے میں تھی اسی طرح سے صحابہ کے زمانے میں، اسی طرح سے بعد کے زمانے میں اور آج تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ سوال اٹھاتے ہیں گرامر کے حساب سے یہ لفظ یوں ہونا چاہیے، جواب آتا ہے آپ کا گرامر آپ کو مبارک، قرآن کی آیت ایسی رہے گی، قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، یہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے۔ چنانچہ جرمنی میں مشہور ادارہ رہا ہے میونخ یونیورسٹی، جس میونخ یونیورسٹی میں علامہ اقبال نے بھی ڈگری لی ہے اور میونخ میں ہی علامہ اقبال ڈاکٹر بنے تھے، فلسفے کی ڈگری، فلسفے کی تھیسس میونخ میں لکھی گئی ہے۔ اسی میونخ یونیورسٹی میں ادارہ قائم کیا گیا یہودیوں کی طرف سے قرآن کو چیک کرنے کے لیے کہ قرآن میں ملاوٹیں ہوئی ہے یا نہیں، اور وہاں فیصلہ ہو گیا، انہوں نے لکھا بعد میں کہ صاحب قرآن میں تو کہیں کوئی تبدیلی نہیں نظر آئی، ہم نے قدیم سے قدیم نسخے بھی دیکھ لیے اور نئے سے نئے نسخے بھی دیکھ لیے، دنیا کے ہر علاقے کے پرنٹڈ اور ہاتھوں کے لکھے ہوئے قرآن بھی ہم نے دیکھ لیے، دنیا میں جہاں جہاں ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن تھا وہ بھی ہم نے جمع کیا، اور جو چھپا ہوا ہے پرنٹ ہوا قرآن وہ بھی ہم نے جمع کیا، سب کو ملا کر دیکھا کہیں کوئی فرق نہیں۔ اور وہ اس لیے کہ ان کی کتابوں میں 100-200 نہیں، 1000-2000 نہیں، لاکھ میں فرق ہے۔ بائبل میں 4 لاکھ غلطیاں نکالی تھی، حالانکہ بائبل اللہ کی طرف سے واضح بائبل نام ہے تورات انجیل و زبور کا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ سامنے وہ کتابیں قیامت تک کے لیے نازل نہیں فرمائی تھی، وقتی طور پر دی، جن قوموں کے حوالے وہ کتابیں ہو گئی انہیں قوموں نے ان کتابوں کو خربڑ کر کے رکھ دیا، اور تاریخ بھی اس سے موجود نہیں ہے۔ یہ نہیں بتا سکتے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تورات کن کے حوالے کی تھی
اور یہ بھی معلوم نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل کن کے حوالے کی تھی اور زبور کس قوم کے ذریعے سے منتقل ہوتے ہوئے ہم تک پہنچی. اس کے مقابلے قرآن کتاب حق ہے, یقیناً کتاب حق ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کو خود وعدہ لیا, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. وہ قرآن ہم تک پہنچا. اس قرآن کا ایک امتیاز یہ ہے کہ قرآن زبان یاد کیا جاتا ہے. حفظ کرنا صرف قرآن کا امتیاز ہے. دنیا میں کوئی کتاب اس طرح سے زبان یاد نہیں کی جا سکتی, نہ رہتی ہے. یاد کریں گے بھی تو یاد رہے گی نہیں. ہمارے یہاں قرآن کے حفظ کی تاریخ بڑی عجیب ہے. انسانی تاریخ میں ایسے بھی افراد پائے گئے ہیں جنہوں نے 3 دن میں پورا قرآن حفظ کیا. ایسے افراد ہم سوچتے تھے پتہ نہیں یہ ممکن ہے یا نہیں, ایسا ہو سکے گا یا نہیں. لیکن آج کے زمانے میں جب واقعہ ہم سنتے ہیں تو یقین آتا ہے کہ ہاں, جیسے جسمانی طاقت اللہ کی دی ہوئی ہوتی ہے, ذہنی طاقت بھی اللہ جس کو جیسے چاہے دے سکتے ہیں. اللہ کو قدرت ہے. آج بھی کوئی انسان اتنا ذہین ہو سکتا ہے, اتنا ذہین ہو سکتا ہے کہ وہ, میں ایسے انسان کو جانتا ہوں جس کے سامنے ایک مرتبہ یاسین شریف پڑھی گئی اور جو ادھر سے یاسین شریف مکمل ہوئی, ادھر سے سورہ یاد ہوئی. اس انسان میں واقع ہے. اور کیسے ہوا کہ بس میں جو سنتا ہوں یاد ہو جاتا. حضرت علامہ احمد شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے حاضر کے واقعہ تو حیرت انگیز ہے. وہ بیان فرماتے تھے یہ کتاب میں نے 25 سال پہلے پڑھی ہے, اس میں یہ جملہ موجود ہے. تو ظاہر یہ حادثہ ہی تھا. اسی کشمیر کی تاریخ میں ہم نے خود پڑھا کہ حیدر نام کا ایک شخص جو دلی میں حضرت شیخ عبدالحق مہدی دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بعد پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے تھے, اور شیخ عبدالحق مہدی دہلوی نے ان سے پوچھا, حیدر تم کو قرآن یاد ہے؟ انہوں نے کہا حضرت میں نے حفظ کیا, میرے قرآن یاد ہے. شیخ عبدالحق مہدی دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ چند دنوں کے بعد شب برات ہوگی, شب برات میں تم مجھے قرآن سنا دینا. چنانچہ حیدر نام کا کشمیری طالب علم شب برات میں عشاء کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے. شیخ عبدالحق مہدی دہلوی ان کے استاد پیچھے مختلف بن کر کھڑے ہوئے اور ایک رات میں پورا قرآن میں پڑھ کر سنایا. ایک رکعت میں الف لام میم سے لے کر کے سورہ فلق تک, اور دوسرے رکعت میں قرآن میں نماز پڑھا اور سلام کیا. عشاء کے بعد شروع کیا, فجر کی اذان ہو رہی تھی اور ادھر تم نے ختم کیا. غرض یہ کہ تاریخ میں عجوبے پائے گئے ہیں. ہمارے آج کے بزرگوں میں جو عالمی شخصیتیں, حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دعوت برکات, انہوں نے اپنے واقع چونکہ ساری دنیا میں ان کا سفر ہوتا ہے اور ان کے ذریعے سے اللہ نے ہزاروں انسانوں کو بلکہ لاکھوں انسانوں کو ہدایت سے نوازا ہے. ایمان بھی قبول کرنے والوں کی تعداد ہزاروں بلکہ لاکھوں ہے, اور ہدایت بنانے والوں کی تعداد اسی کے مقدار. وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کسی یورپین ملک میں تھے, غالباً امریکہ میں, اور وہاں کے بعد 2 پادری ملنے کے لیے آئے, میاں بیوی, اور دونوں بھائی تعجب کے ساتھ کہا مسلمان کہتے ہیں قرآن زبان یاد ہوتا ہے, یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. تو بس اتفاق یہ کہ پیر صاحب کے ساتھ ان کے صاحبزادے کا بچہ وہ ساتھ تھا, چھوٹا بچہ, اور حسن اتفاق یہ کہ بچہ حافظ ہے. انہوں نے فرمایا یہ چھوٹا بچہ حافظ ہے, سن کر کے دیکھو. پادری صاحب میاں بیوی دونوں تھے, انہوں نے چونکہ عربی بھی جانتے تھے, ان کے ہاتھ میں قرآن دیا گیا, بچے نے قرآن پڑھنا شروع کیا. جب پہلے پارے کا آدھا پارا پڑھا, آدھا پارا اس نے پڑھا, تو شوہر بیوی کی طرف دیکھتا رہا, بیوی شوہر کی طرف دیکھتی رہی, اور پھر تعجب کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ جس طرح یہ پڑھ رہا ہے سارا قرآن اس طرح سے زبان یاد ہے. انہوں نے کہا سارا قرآن اس طرح زبان یاد ہے. غرض ہے کہ قرآن کریم کی حفظ کی تاریخ بڑی حیرت انگیز تاریخ ہے, اور یہ دراصل قرآن کی حفاظت کا ایک انتظام ہے. ورنہ دنیا میں نقل قرآن شائع کرنے کی کوششیں اب تک ہزاروں کی تعداد میں ہوئی ہے. ہمارے زمانے میں بھی چند سال پہلے ایک نقل قرآن شائع کیا گیا تھا, اس کا نام رکھا گیا تھا الفرقان المبین, اور وہ کروڑوں کی تعداد میں شائع کیا گیا. اور جب وہ تقسیم ہو رہا تھا, جو مسلمانوں کو لگتا تھا نقل قرآن میں کوئی نہیں دیتا تھا, حتیٰ کہ جو دین سے بیچارہ دور, اس کو کہتے تھے یار یہ قرآن بھی لے لو, اور اوپر سے ہم تمہیں اتنا پیسہ بھی دیں گے, اتنا گرد بھی دیں گے. وہ کہیں گے صاحب قرآن مجھے وہ والا لے, کہا اتنا اچھا پرنٹ قرآن تمہیں مل ہی نہیں سکتا. انہوں نے کہا مجھے پرنٹ کو کیا کرے, تو نقلی قرآن ہے. چونکہ بعد میں سمندر کے اندر ایک ہی ٹائم میں 2 کروڑ قرآن تک دے گئے تھے, کیونکہ نقلی قرآن تھے. آج اگر کسی مسلمان کو کہا جائے گا, کیا کہا جائے گا کہ صاحب یہ قرآن بہت اچھا پرنٹ ہے اور ہم مفت میں دیں گے, آپ قبول کر لو. کوئی مسلمان قبول کرنے کے لیے تیار ہے. حالانکہ کوششیں ہمیشہ رہی ہیں. ابھی 1.5 ہفتہ ہوا مجھے ایک شخص نے اسی کشمیر میں نقلی قرآن دیکھا ہے. انہوں نے کہا یہ نقلی قرآن یہاں کشمیر میں تقسیم ہو رہا ہے. میں نے کہا پھر کہہ رہا ہم جہاں جہاں مل رہا ہے وہاں سے لکھ کر کے جلا دیتے ہیں, کیونکہ ہمارے میں نقلی قرآن ہے. پرنٹ کہاں سے ہوا, پرنٹنگ کی جگہ لکھی بھی نہیں تھی, صرف اس میں ای میل ایڈریس لکھا ہوا تھا. تو غرض ہے کہ ہمیشہ سے کوششیں ہوتی ہیں, لیکن یہ کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ نقلی قرآن جتنا ہی اچھا لایا جائے
جب ہمارے حافظوں کا مقابلہ ہوگا تو نقل قرآن پر خبرت ہو جائیں گے. قرآن کریم حفظ کرنے کا امتیاز صرف امت مسلمہ کو ہے. اللہ تعالیٰ سامنے فرماتے ہیں میں نے اس قرآن کو نازل کیا، میں اس کی حفاظت کروں گا. چنانچہ قرآن کے الفاظ کی حفاظت کے لیے اللہ نے حافظوں کو استعمال کیا. قرآن کس طرح پڑھا جائے گا اس کے لیے باقاعدہ علم قرات تیار کیا گیا. دنیا کی کسی قوم میں کسی مذہبی کتاب کو پڑھنے کے لیے کوئی علم نہیں ہے، صرف قرآن ایسی کتاب ہے جن کے لفظوں کو پڑھنے کے لیے بھی پروننسیشن کیسی ہونی چاہیے اس کے لیے باقاعدہ علم تیار کیا گیا. یہ بچہ بھی قرآن پڑھ رہا تھا، یہ لفظ نہیں مسلم کی رعایت کے ساتھ قرآن پڑھ رہا تھا. دنیا کے قوم سن بھی نہیں سکتی اس کو. صاحب آپ کے یہاں بائبل کیسے پڑھی جائے گی؟ انہوں نے کہا جیسے مرضی ویسے پڑھو. آپ کے یہاں وید کیسے پڑھی جائے گی؟ کہا جیسے مرضی ویسے پڑھو. یہ کون سی زمانے میں نازل ہوئی؟ یہ کہا کچھ پتا نہیں کون سی زبان میں آئی تھی. آج اس زبان میں کہیں ہے تمہاری کتابیں، اس زبان میں کہیں نہیں ہے. قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، اسی عربی زبان میں آیا تھا قرآن موجود ہے، اور اس کے لہجے کو پڑھنے کے لیے بھی ذاکر بنے ہوئے اس سے باہر نہیں جا سکتے. بلکہ ہم کو کہتے ہیں قرآن کے لکھنے کے بھی اصول ہے، اس سے باہر نہیں لکھ سکتے. قرآن کے الفاظ کے لیے بھی حفاظت ہوئی، اللہ نے حافظوں کو استعمال کیا. قرآن کے لہجے کی حفاظت ہوئی، اللہ نے قاریوں کو استعمال کیا. قرآن کی کتابت کی بھی حفاظت ہوئی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پورا ڈپارٹمنٹ کھڑا کیا ہے. علم رسم خط کے ضابطے کے مطابق قرآن لکھا جائے گا، اس کے علاوہ کسی اور ویسے نہیں لکھ سکتے. قرآن کے معنی کی حفاظت کے لیے تفصیل وضع کیا گیا. ہر چیز قرآن کے محفوظ اور قیامت تک محفوظ رہے گی. لا یأتی الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ. آج کی یہ مجلس جو یہاں داخل ہوئی ہے، اس میں چند بچوں نے قرآن کریم حفظ مکمل کیا ہے. بہت مبارک اس ادارے کے ذمہ داران کو جن کی محنتوں سے یہ کارنامہ انجام پایا. بہت مبارک ان اساتذہ کو جن کی محنتوں سے یہ بچے تیار ہوئے. اور کہیں زیادہ مبارکباد ان بچوں کے لیے جن کو اللہ نے یہ دولت اور یہ نعمت عطا فرمائی ہے جو قرآن کریم کے حافظ بن رہے ہیں. اور اس سے زیادہ مبارکباد ان کے والدین کے لیے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا بیٹا حافظ بنے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بات کو ایک ایسا تاج پہنائیں گے جس کی روشنی جس کا نور آفتاب کے نور سے بھی زیادہ چمکدار ہوگا. اس کے والدین کا احساس ہوگا. اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ حافظ قیامت کے دن ایسا اپنے خاندان کے ایسے 10 انسانوں کی سفارش کرے گا جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا. لیکن اس حافظ کے لیے شرط یہ ہے کہ اسے ساری زندگی قرآن پر عمل کیا ہوگا تب یہ اشارہ ملے گا. یعنی گویا اس کا خود کا تو نجات یافتہ ہونا چاہیے. حافظ کو قیامت دن کہا جائے گا تو پھر دنیا میں قرآن پڑھتے تھے نا، آج تمہیں کچھ نہیں، تم جنت میں چاہتے جاؤ پڑھتے جاؤ، جہاں تم رک جاؤ وہی تمہاری جنت ہے. جن بچوں نے قرآن حفظ کیا ان کے لیے شکر پڑھنے کی بات بھی ہے اور ان کے والدین کے لیے بھی. ساتھ میں مستقل دعائیں کرنے کی ضرورت ہے. اللہ نظر بد سے بچائے اور منہمی سے بچائے. منہمی کا مطلب عجب کا مطلب ہوتا ہے جب انسان کوئی کارنامہ انجام دے رہا ہے تو فخر آتا ہے، اور جب فخر آتا ہے تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کو چننا چھین لیتے ہیں. تم کیوں تکبر کر رہے ہو؟ میرا کارنامہ ہے. تم کہو جو کچھ مجھ سے ہوا وہ میرا کارنامہ نہیں ہے، یہ اللہ کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کارنامے انجام دیے. اس کائنات میں ایسے کارنامے کسی نے انجام نہیں دیے. لیکن آپ نے کیا فرمایا تھا جب آپ حج کر رہے تھے اور حج کے بعد آپ علیہ السلام کو دنیا سے رخصت ہونا تھا، سعی کرتے ہوئے آپ نے کیا پڑھا تھا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. آج اس بندے کی مدد اسی نے کی ہے، اسی نے میرے دشمنوں کے لشکروں کو شکست سے پار دے دی. یہ نہیں فرمایا میں نے کارنامہ انجام دیا اور میں والے نے کچھ کیا. تو جب انسان سے کارنامہ انجام پائے اس وقت کبھی بھی اپنی طرف نظر نہیں جانے کے لیے یہ میرا کارنامہ ہے، یہ میری خوبیاں ہے، یہ میری محنت ہے. انسان کا تواضع کا ہر معاملہ یہ ہے کہ ہم کہیں گے ہم سے جو کچھ ہوا ہم سے ہی ہوا، اللہ نے کروایا. تو وہ بچے جن کو اللہ تعالیٰ شاہ نے حفظ قرآن کی غلط عطا فرمائی ہے وہ شکر پڑھیں، تواضع میں رہیں اور ڈرتے رہیں کہ کسی ناقدری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شاہ یہ نعمت واپس نہ چھین لے. ہم ایسے انسانوں کو بھی جانتے ہیں کہ بہت عمدہ حافظ سے بعد میں کیا غلطی ہو گئی اور غلطی ہونے کے نتیجے میں بعد میں وہ قرآن ان کے پاس محفوظ نہیں ہو رہا. ٹھیک اچھا، جب اللہ تعالیٰ شاہ یہ دولت عطا فرماتے ہیں تو دوسرے تمام ایمان والوں کو کیا ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان کی ذمہ داری یہ وہ سوچے کہ ہمارا تعلق قرآن سے کتنا ہے. اللہ نے یہ قرآن کتاب ہدایت بنا کر بھیجی ہے. ٹھیک، آج کا زمانہ سائنس کا زمانہ ہے. اس سائنسی زمانے میں تحقیقات کا سیلاب ہے. ٹھیک، قرآن اللہ کا قول اور سائنس اللہ کا فعل.
سائنس مطلب کیا؟ کائنات. اللہ نے کائنات بنائی، زمین، سورج، چاند، ستارے، آسمان، زمین سے اڑنے والی چیزیں، انسان، مخلوقات، درخت، جانور، یہ تمام اللہ کی مخلوقات ہے. قرآن اللہ کی بیان کرتا تھیوری ہے اور یہ ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ شام کا پریکٹیکل ہے. پریکٹیکل اور تھیوری کو بیٹا کر نہیں سکتے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سب سائنس اور قرآن آپ سے مل سکتے ہیں یا نہیں؟ کیوں نہیں ملیں گے؟ اللہ فرما رہے ہیں میں نے زمین سے یہ ساری چیزیں اگائی. سائنس بتائے گی لوگوں کیسے اگ رہی ہیں. اللہ بتا رہے ہیں میں نے انسان کو ماں کے پیٹ میں کیسے پیدا کیا. ایمرولوجی بتا رہی ہے ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے بنتا ہے. اللہ بتا رہے ہیں مرد کے جسم سے نطفہ نکلا، عورت کے جسم سے گوشت نکلا اور ماں کے پیٹ میں دونوں جمع ہو گئے انسان بننے لگ گئے. ٹھیک ہے، ایمرولوجی بتاتی ہے مرد کی باڈی کے اندر پیدا ہونے والا سپرم کیسے تیار ہوتا ہے، پھر وہ کیسے ٹرانسفر ہوتا ہے، پھر ماں کے پیٹ میں. اللہ بتا رہے ہیں میں نے جانوروں کو پیدا کیا، وہ تمہیں دودھ دیں گے، وہ تمہیں سواری دیں گے، وہ تمہیں اونٹ دیں گے. ہم نے جا کر کے جب زولوجی پڑھی یا جانوروں کی تھیوریاں پڑھی یا ہم نے ویٹرنری سائنس پڑھی تو وہاں ہم کو پتا چل گیا کہ دودھ دینے والا جانور دودھ دیتا ہے، اون دینے والا جانور اون دیتا ہے، دوسرے جانور اور دوسری چیزیں دیتے ہیں. اللہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جانور میں نے بنائے ہیں، کوئی تمہیں دودھ دے گا اور طرح طرح کے فائدے تم لوگوں سے اٹھاؤ گے. ہم نے جا کر کے جب ویٹرنری سائنس پڑھی یا زولوجی پڑھی تو وہاں پتا چلا جانوروں سمجھ. قرآن اللہ تعالیٰ بیان فرماتے سمندر کے اندر لندر میں نے تمہاری غذائیں رکھی ہیں اور غذائیں میں تازہ گوشت تم کھاتے ہو لحم طریہ. ہم جب فشز کے سائنس پڑھیں گے، فشز کے سائنس پڑھیں گے، سائنس پڑھنے کے بعد ساری ڈیٹیل معلوم ہو جائے. قرآن اللہ کا قول اور کائنات اللہ کا فعل. تو اللہ کا قول اللہ کا فعل کیسے کر رہا ہے کہ جناب والا آرکیٹیکٹ نے تھیوری دی وہ کاغذ پر ہے، اس کے بعد اس نے بلڈنگ کھڑی کی وہ اس کا پریکٹیکل ہے. کاغذ کی تھیوری پریکٹیکل نہیں کی ہے. پر ٹھیک اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اگر ہم سائنس کو استعمال کریں گے الہاد کے لیے جیسا کہ ہوا کیا کہ کچھ ملحدین نے سائنس کو استعمال کیا اللہ کے انکار کے لیے اور یہاں سے لوگ متاثر ہو کے سائنس کو بلا کے انکار کرتے ہیں. ہرگز ایسا نہیں ہے. سائنسی تحقیقات کا آغاز یہاں سے کریں گے کہ بگ بینگ تھیوری، بگ بینگ تھیوری سے پہلے جو مادہ تھا وہ کہاں سے آیا اور وہ بگ بینگ کا واقعہ جو وہ کس نے کیا. ڈارونزم نے کہا ایک سیل سے کائنات وجود میں آئی ہے. بہت اچھا، وہ سیل کہاں سے آیا؟ کل کسی کو نہیں معلوم سیل کہاں سے آیا. پھر وہ سیل جو ہے وہ چینج ہو کر کچھ اور ہو رہا ہے، یہ چینجنگ کون کر رہا ہے؟ جناب والا کاغذ کے بغیر پھر کوئی نہیں سکتا. وہ کاغذ ڈھونڈیا یہ تو معلوم کر سکتا ہے کائنات میں اگر کوئی چیز گرم ہے تو کوئی آگ ہوگی جس کے اگر کوئی چیز ہل رہی ہے تو ہلانے والا کوئی نہ کوئی ہوگا. اگر کوئی چیز اوپر جا رہی ہے تو پھینکنے والا ہوگا تب کوئی چیز اوپر جائے گی اور اگر اوپر سے کوئی چیز نیچے آ رہی ہے تو کہیں زمین میں گریویٹی ہے تبھی اس کو نیچے کھینچ رہی ہے. کائنات کی چیز کائنات کے خالق کا ثبوت ہے اور اس تمام کو جب ہم پڑھیں گے قرآن سے تو قرآن کے روشنی میں ہم اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں. قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن کتاب حق ہے، قرآن سبیل الصراط المستقیم ہے اور اللہ اپنے قرآن کے بارے میں خود تعارف کرتے ہوئے کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. ان ھذا القرآن یہدی للتی اقوم، تم کو سیدھا راستہ دکھائے گا. قرآن ہماری کتاب ہدایت ہے. اس قرآن کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کے ساتھ اپنے کو جوڑنا. جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں پڑھنے کے ارادہ کر لیں، جو پڑھنا جانتے ہیں وہ تلاوت کے لیے الگ ٹائم رکھیں اور قرآن کو سمجھنے کے لیے الگ ٹائم رکھیں. آج کا زمانہ علوم کا زمانہ ہے، ہر قسم کی تفسیریں موجود ہیں، مختصر سے مختصر بھی، مختصر سے مختصر بھی، اور جس کا جیسا مائنڈ سیٹ ہے. اگر کچھ کا مائنڈ سیٹ تاریخ پڑھنے کا ہے تو تاریخ کے روشنی میں قرآن کو پڑھیں، پھر دیکھیں قرآن کا فلسفہ تاریخ کیا ہے. جس کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ سائنس کا ہے، وہ سائنس سے تحقیقات کو قرآن کو پڑھ کر کے دیکھے، پھر پتا چلے گا آپ کو قرآن کیسے آپ کی رہنمائی کرے گا. جس کا مائنڈ ہے جغرافی کا ہے، جغرافی کو سامنے رکھ کر پھر قرآن کو پڑھیں. زمین کے ساتھ سورج، چاند، ستارے، سولر سسٹم اور یہ ساری کائنات کا جو نظام ہے جغرافی کی تحقیقات کو پڑھو اور ادھر سے. اور جس کا تعلق سماجی علوم پڑھنے کا ہے، سوشل سائنس پڑھنے کا ہے، سوشل سائنس کی تھوڑے ایک طرح رکھو، اس کے بعد دیکھو قرآن کریم انسانی سوسائٹی کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے، ہر چیز کا کیسے کرتا ہے اور سماج کو کیسے بنانا چاہتا ہے. قرآن نے سماج کیسا بنایا تھا اس کی مثال محمد رسول اللہ کے ساتھ ہے. یعنی مدینہ طیبہ کا بہترین سماج کیسے وجود میں لایا تھا، اس سے بہتر سماج اس دھرتی پر کوئی پیدا نہیں کر سکتا. وہاں دولت مند ہوتا تھا تو عیاشی نہیں کرتا تھا، سفا ہوتا تھا. وہاں جوان ہوتا تھا تو برائیوں میں مبتلا نہیں ہوتا تھا، پاکدامن ہوتا تھا. وہاں عورتیں ہوتی تھی وہ عیاشی اور فحاشی اور زناکاریوں میں نہیں ہوتی تھی، وہ پاکدامن ہوتی تھی. وہاں کوئی کسی پر ظلم نہیں کرتا تھا، وہاں کوئی کسی کا بھاگ نہیں حرام کرتا تھا. وہاں عہدے جو ہیں اپنے ذاتوں کے لیے استعمال نہیں ہوتے تھے.
وہاں کرسیاں جو ہے عیاشوں کے لیے استعمال اور لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوتی تھی. وہاں تو امیر المومنین کا درجہ بھی ویسے جیسے عام مسلمان کا. وہاں عام مسلمانوں کا کھانا پینا اور کپڑا ویسے ہی تھا جیسے امیر المومنین کا تھا, بلکہ امیر المومنین کا اس سے کم درجے کا ہوتا تھا. وہاں تو یہاں تک معلوم تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے زیادہ پرانے ہونے لگے, صحابہ نے مل کر میٹنگ کی کہ بھائی اس کی تنخواہ بڑھا دیں گے, تنخواہ کم ہے ان کی, مگر مشکل یہ ہے کہ اگر ہم تنخواہ بڑھائیں گے یہ قبول نہیں کریں گے. صحابہ کرام کے یا حضرت کیسے منوائیں گے, تنخواہ ان کی کم ہے, ضرورت ان کی پوری نہیں ہو رہی ہے, اگر ہم ان کی تنخواہ بڑھائیں گے یہ مانیں گے نہیں. لہذا کسی آدمی کو استعمال کرنا چاہیے جو کو منوائے. اور علی رضی اللہ عنہ ایک ہی شکل ہے, وہ یہ کہ فاروق اعظم کی جو بیٹی ہے حضرت حفصہ, ان کو جا کر کے کہیں گے کہ آپ امیر المومنین کو آمادہ کرائیں, ہم ان کی تنخواہ میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں مگر انکار کر دیں گے, آپ منوائیے پھر ہم تنخواہ میں اضافہ کریں گے. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ چونکہ ازواج مطہرات میں سے ہیں, اس لیے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ آ کر کے عرب کے امیر المومنین حضرت کھڑے ہو, کیونکہ ایک طرح سے وہ بیٹی تھی مگر دوسرے طرف حضور کی بیوی تھی. بیوی ہونے کا تقاضا ہوتا ہے احترام کرتے, اور بیٹی ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ احترام نہ کرتے, محبت کرتے. کھڑے ہو کے فرمایا حکم, تو حضرت نے کہا ابا جان تمام صحابہ نے مل کر مجھے بھیجا ہے آپ کے پاس, صحابہ نے مجھے مل کر بھیجا. صحابہ کی رائے یہ ہے کہ آپ کی تنخواہ میں اضافہ ہونا چاہیے, آپ کے کھانے پینے کی ضرورت پوری نہیں ہوتی, آپ کے کپڑوں کی ضرورت پوری نہیں ہوتی, آپ کے تنخواہ میں اضافہ کرنا چاہیے. تو حضرت عمر بن جلال نے آ گئے اور میں حفصہ کوئی اور کام لے کر کے آتے, تم مسلمان پڑھنے کا کام لے کر کے آتے, میری ذات کا مسئلہ لے کر کے آئے ہو, میں کیسے تنخواہ میں اضافہ کروں گا؟ جب تک مدینے کے کسی گھر میں کوئی انسان بھوکا رہے گا میری تنخواہ میں اضافہ نہیں ہو سکتا. انسان کی تاریخ میں بتایا کہاں یہ واقعہ پیش آئے. یہ محمد رسول اللہ کی درست یہ ابھی نماز پڑھ رہے تھے, اونٹوں کے چلانے والے حکمران بن گئے. یہ وہی تھے فاروق اعظم نہیں, جو دیکھو اونٹوں کے چلانے والے جو کہا کرتے تھے کہ میں اونٹ چلاتا تھا, میرا باپ مجھے مارتا تھا, تجھے اونٹ چلانے نہیں آتے تو کیا کرے گا زندگی میں. اور بعد میں یہی فاروق اعظم آدھی دنیا کا حکمران تھے. سب کا تھا محمد رسول اللہ کے ساتھ. غرض یہ کہ ہمارے میسج اس میں یہ ہے کہ جس ہر بھائی قرآن کے ہم تعلق مضبوط کرے. جن کو پڑھنا نہیں آتا ہے وہ پڑھنا سیکھ لیں, جن کو پڑھنا آتا ہے وہ تلاوت کے لیے الگ ٹائم طے کرے, اور قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے الگ ٹائم طے کرے, اور کسی ماہر کے ساتھ مربوط رہیں, اور مربوط رہنے کے بعد قرآن کریم کا حق ادا کریں. اور اگر نہیں تو اللہ کو طاقت ہے کہ ہم سے قرآن چھین کر کسی اور کے حوالے کر دے گا, پھر ہمارا انجام کیا ہوگا یہ اللہ کے علم ہے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ صاحب نے کئی جگہ پر یہ وارننگ دی ہے, وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم نہیں چاہتے ہو میرے دین کو پالنا اور سمجھنا, اس وقت ہمارے سماج میں جو خرابیاں ہیں, ان خرابیوں سے وہ خرابیاں جن کو ہر مذہب جو ہے وہ بڑا سمجھتا ہے. اگر ڈرگس ہیں, اگر آوارگی ہے, اگر دفتر میں کرپشن ہے, اگر ظلم ہے, چاہے وہ ظلم کسی کے ذریعے سے ہو, باپ کے ذریعے سے اولاد پر ہو, شوہر کے ذریعے سے بیویوں پر ہو, بھائیوں کے ذریعے سے بھائیوں پر ہو, افسروں کے ذریعے سے عوام پر ہو, ملازموں کے ذریعے سے عوام پر ہو, ڈاکٹروں کے ذریعے سے پیشنٹوں پر ہو, ججوں کے ذریعے سے عوام پر ہو, یا وکیلوں کے ذریعے سے کلائنٹس پر ہو, جس کے ذریعے سے ظلم ہے, یہ ظلم تو ہر مذہب میں غلط ہے. اللہ تعالیٰ شامل کرنا, میں ظلم برداشت نہیں کرتا. فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, یقول اللہ یہ کہتے ہیں حرمت علی الظلم, میں نے اپنا ظلم حرام کیا ہے. یا عبادی, میں نے اپنے پر ظلم حرام کیا. وجعلت فیما بینکم محرما, تمہارے درمیان میں نے ظلم حرام کیا. فلا تظالموا, کوئی کسی پر ظلم نہ کرے. کوئی کسی پر ظلم نہ کرے کا مطلب کیا ہے, ہر ایک ہم میں سے مخاطب ہے. مجھے حکم ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ظلم نہ کروں اگر وہ زندہ ہو. مجھے حکم ہے کہ اپنی اولاد پر ظلم نہ کرو. مجھے حکم ہے اپنی بیوی پر ظلم نہ کرو. مجھے حکم ہے کہ میرے بھائیوں پر بہنوں پر مجھ سے ظلم نہ ہو. مجھے حکم ہے کسی انسان کے ساتھ میرا ظلم کرنا ہو. میں اگر کسی دفتر میں بیٹھا ہوں تو میرے ذریعے کسی پر ظلم نہ ہو. میرے ہاتھ میں اگر قلم ہے تو اس قلم کے ذریعے کسی پر ظلم نہ ہو. میرے ہاتھ میں اگر کوئی پاور ہے تو پاور کو میں ظلم کے لیے استعمال نہ کرو. وہ ظلم چاہے قلم سے ہو, چاہے زبان سے ہو, چاہے ہاتھ سے ہو, چاہے جس چیز سے بھی ہو. اگر میں دکاندار ہوں تو کسٹمر پر میرے سے ظلم نہ ہو. ہمارا دین نہیں کہتا, قرآن نہیں کہتا ان اللہ لا یظلم الناس ولکن الناس یظلمون. اور ظلم کی ایک قسم وہ ہے جو انسان اپنے اوپر کرتا ہے. اگر کوئی انسان ڈرگس کر رہا ہے اس اپنے پر ظلم کیا. اگر کوئی انسان بد کرداری میں ہے تو اپنے پر ظلم کر رہا ہے. یا اگر دوسروں کو مار ہلاک کر رہا ہے اور حرام طور کھا رہا ہے تو ظلم کر رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما, اپنے بھائیوں کی مدد کرو, ظالم ہو تب بھی مدد کرو, مظلوم ہو تب بھی مدد کرو. انصر بخاری میں حدیث ہے, انصر مدد کرو اپنے بھائیوں کی, ظالم ہو تب بھی مدد کرو, مظلوم ہو تب بھی مدد کرو. تو صحابہ کرام کے یا رسول اللہ, مظلوم کی مدد تو سمجھ آ رہی ہے, ظالم کی مدد کرنے کا کیا مطلب, اس کو کیا مدد کریں گے؟ کیا اس کے معنی یہ ہے ہم اس کو ظلم کریں گے اور
ہیلپ کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکنے کی کوشش کرو. سارا محمد رسول اللہ. میں بات ختم کر رہا ہوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کے لیے اپنے آپ کو نمونہ بنایا. دنیا سے اللہ کے نبی رخصت ہونے والے تھے، مسجد میں آنا موقوف کر دیا تھا، بیماری کی وجہ سے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ سکتے تھے. 17 نمازیں اللہ کے نبی نے سال میں پڑھی تاکہ اپنے گھر میں مسجد میں امامت کرنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی انہی ایام میں بیچ میں آہستہ آہستہ مسجد میں چل کر کے آئے، منبر کے پہلے حصے پر بیٹھے اور فرمایا اگر میرے ذریعے سے کسی انسان پر کوئی ظلم ہوا ہو آج ہی بتا دو، آج ہی بتا دے. اس دنیا میں کون حکمران ایسا ہے؟ اور اللہ کے نبی حکمران صرف عرب کے نہیں ساری کائنات کے سردار تھے. اور اللہ کے نبی اعظم کیسے ظلم کر سکتے تھے؟ وہ تو اللہ کے نبی اعظم نے دعا کی اور آج ہی میں دعا پڑھ رہا تھا. اللہ کے نبی دعا فرمائی، یا اللہ میری حفاظت فرمانا میرے ہاتھ سے کسی پر ظلم کرو. یا اللہ میری حفاظت فرمانا میرے پاؤں پھسل نہ جائے. یا اللہ میری حفاظت فرمانا میں کہیں گناہ نہ ہو جاؤں. یا اللہ میری حفاظت فرمانا میں جہالت نہ کروں. یا اللہ میری حفاظت فرمانا کوئی بھی میرے ساتھ جہالت کے سے پیش نہ آئے. جو نبی اپنے لیے دعا کر رہے ہیں یا اللہ میں پھسل نہ جاؤں، میں کسی پر ظلم نہ کروں، وہی نبی منبر پر بیٹھ کر کہتا ہے اگر میرے ذریعے سے کسی پر کوئی ظلم ہوا ہو تو آج ہی بتا دیں. تو صحابی کھڑے ہو، انہوں نے یا رسول اللہ آج ایک مرتبہ سب بندی کے دوران ڈنڈا مارا تھا میرے پیٹ پر اور پیٹ پر ڈنڈا مارنے کا آپ نے کہا تو پیچھے ہو جاؤ تم آگے ہو. وہ ڈنڈا جو آپ نے میرے پیٹ میں مارا تھا وہ میرے ظلم تھا، آپ اس کو مجھے بتا دیں گے. اس دنیا میں کون یہ کر سکتا ہے؟ صحابہ کرام حیران ہو گئے کیا تھا یہ واقعی مجھے بتا دے گا؟ چنانچہ اس نے کہا یار مجھے بتا چاہیے اور اللہ کے نبی نے فرمایا میں بتا دینے کے لیے تیار ہوں. چنانچہ وہ سب آگے آ گئے، اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے. فرمایا حضرت اسے عرض یا رسول اللہ اگر میں اس حال میں آپ کے مبارک پیٹ پر ڈنڈا ماروں گا بدلہ برابر نہیں ہوگا، اس وجہ سے کہ میرے پیٹ پر کپڑا نہیں تھا، آپ کے پیٹ پر اسے کپڑا موجود ہے. آپ نے فتح پھر انہوں نے کپڑا نہیں بٹھا دیا. آپ نے کپڑا مبارک اوپر اٹھایا، وہ سامنے آیا اور اس مبارک جگہ پر اسے بوسا گیا. بوسا لینے پر تھا یا سب مجھے یہی بتا دینا تھا. اس کا کردار وہ تھا. ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اگر میرے ذریعے سے کسی پر کوئی ظلم ہوا ہو. پھر دوسری بات آپ نے فرمائی اگر کسی کا میرے ذمہ کوئی پیسہ ہو یا میں نے کسی کا پیسہ ادا نہ کیا ہو آج ہی لے لو. چوتھے صاحب کھڑے ہونے کا یار صاحب میرے 2 یا 3 درہم آپ کی ذمہ باقی ہے، آپ کو یاد نہیں آ رہے تھے، بہت سوچنے کے بعد یاد آ گئے. آپ نے فرمایا بالکل تمہارا پیسہ میرے ذمہ ہے. ایک صحابی کو حکم دیا جو آپ کا چچیرا بھائی تھا، فرمایا کسن ان کا پیسہ ادا کر دینا، یہ تمہاری ذمہ داری. تو ہمارا نبی اپنی ذات کو بطور نمونہ کے پیش کر رہا ہے. جس نبی نے اپنے ذات بطور نمونہ پہ پیش کی ہمارے وہی نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو میرے بھائی اس محفل کا میسج ہم سب کے لیے یہ ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، نبی کے ساتھ حضرت کے ساتھ تعلق مضبوط کریں اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والے بنے اور سوچیں ہمارے ذریعے سے ہمارے دین کو کیا کنٹریبیوٹ ہو رہا ہے. ہماری صلاحیتیں، ہمارا بولنا، ہمارا پیسہ، ہمارا عہدہ، ہماری چیزیں اسلام کو کتنی لگ رہی ہے اور کتنی ہماری دنیا میں لگ رہی ہے. ہر انسان اپنے آپ کو بیٹھا لگا کے دیکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ.